जेल में पड़ा हुआ है। हमने उनको देखना है, उसके पर्पस को देखना है, और उसके पर्पस के लिए लोग हैं। तो मेरी सबसे अपील है, अगर आपका जाती इख्तिलाफ है, टू कीप इट टू योर सेल्फ। पार्टी शैल स्टे यूनाइटेड एंड द पार्टी रिकॉग्नाइजेस एवरीवन। एक बार फिर इस मुल्क को चौथी बार फिर इस शख्स को वजीर आजम हम पे मुसल्लत किया जाता है, तो उसका नुकसान आप उठाएंगे। जो आज समझता है कि उनका मुखालिफ के साथ किया जा रहा है, उनको जानना चाहिए कि कल उनके साथ यही होगा। 8 फरवरी के बाद तरक्की का पहिया जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। आप मुझे वोट दोगे तो दिन रात आपके मसाइल हल करने में मैं जुट जाऊंगी, वादा रहा आपसे। हम बतौर पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये इनिशिएटिव लिया है, हमें बिल्कुल इनके शाना बिशाना है। ये ट्रेंड जो है दिस मस्ट स्टॉप, और इदारों को और जजेस को क्रिटिसाइज करने का जो एक रविश चल पड़ी है, इसको फिल फॉर रोका जाना चाहिए। कोई भी जजमेंट या फैसला जब आ जाता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, उस पे राय का इजहार कोई ममानियत नहीं है, लेकिन जजेस का एहतराम मलूज़े खातर रखा जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक JIT बनाई गई है, और इस JIT में 6 अरकान हैं, और उसमें 3 बड़े इदारे शामिल हैं, जिसमें 2 खुफिया इदारे भी शामिल हैं। और इस JIT का मकसद ये होगा कि पिछले दिनों जो जजेस के खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, उसकी बाकायदा इंक्वायरी करके 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। अब सवाल यह है कि इस लेवल तक क्यों चीज़ें चली जाती हैं कि जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हजरात हैं उनके ऊपर भी तनकीद शुरू हो जाती है, और बड़ी खौफनाक तनकीद शुरू होती है, और उस पर हुकूमत को बाकायदा एक्टिव होना पड़ता है। क्यों एक्टिव होना पड़ता है और ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब का इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। अब ये पहले इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बगैर होंगे, तो क्या सेक्रेटरी साहब के मुस्ताफी होने पर तमाम सियासी जमातें इसको कबूल कर लेंगी या नहीं करेंगी, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर मान लिया है। अब ये नफसियाती तौर पर शिकस्त इसको समझा जाए या फिर इसे कुछ और समझा जाए, जो एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और हमारे प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में सईद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, और दूसरे हिस्से में अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा, मुझे लगता है कि आपने नफसियाती तौर पर नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर मान लिया। देखिए, बात यह है कि एक बंदा था, उसको DSP बनना था, तो आखिरकार वो जब DSP नहीं बना था तो वो अपनी जेल सलाह के अपने खर्चे पे DSP बन गया। तो अभी अपने खर्चे पे अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती है तो आवाम के हाथ में होना चाहिए। ये पहले कैसे कहते हैं कि हम वज़ीर आज़म बन रहे हैं। इनकी तो पोजीशन ये है कि ये इंतजार कर रहे थे कि अदालत का फैसला कब आ रहा है, बल्ला वापस जाता है नहीं जाता है। अगर बल्ला वापस जाता है तो हम इलेक्शन में आते हैं, वरना ये इलेक्शन कैंपेन ही शुरू नहीं की थी। इनकी पोजीशन तो ये है। मगर हमने इलेक्शन को आज से 1 महीना पहले ही शुरू कर दिया था। अवाम में गए, अवाम से रब्ता किया, और अवाम हमने बिल्कुल इस बात को तस्लीम किया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। मगर दूसरी जमातों ने तब जाके तस्लीम किया जब बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को छीना गया। और हमें इस बात का कोई फिक्र नहीं है कि जिसको जो निशान भी हो, निशान पब्लिक के पास जाए तो पब्लिक फैसला करे। जहां तक रही बात आप लोग, अच्छा ये फरमाइए सर, ये नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम लग रहा है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने मैच फिक्स किया है, और कोई लंदन प्लान था जिसके तहत सारी चीजें रीडिजाइन हो रही हैं, और उसमें अब तो वो उन्होंने काजी फायद ईसा साहब को शामिल कर लिया सारे प्लान में। तो आपको भी महसूस होता है कि कोई मैच एक फिक्स था और उसके मुताबिक चीजें चल रही? नहीं, मैच फिक्स है या नहीं है इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, मगर मुस्लिम लीग नून ने अनफॉर्चुनेटली ये शो करने की, जानबूझ के शो करने की कोशिश की है कि हमारी बातें हो गई हैं और अब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, हमारे पास वज़ीरात उज़्मा आएगी। जानबूझ के शो किया है, जबकि ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। और ये फरमाइए सर, ये क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मैच से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया है, उनके बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स है वो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं,
اور اس وقت بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی پارٹی کو باہر نکال کے جو الیکشنز ہوں گے ان کی کریڈیبلٹی ہوگی؟ نہ کریڈیبلٹی کا مسئلہ تو آئے گا, بالکل آئے گا آگے چل کے, کہ حالات کبھی ایک جگہ پہ نہیں رکتے ہیں. ایک آپ دیکھتے جائیں کہ کس طریقے سے ماحول چینج ہوتا گیا ہے. کبھی کیا تھا, کبھی یہ تھا کہ جنرل باجوہ صدقے جا رہا تھا نواز شریف کے اوپر, کبھی یہ بات آئی کہ وہ اس سے بالکل الگ ہو گئے اور میاں نواز شریف کو جانا پڑا. اور پھر کیا ہوا, پھر وہی عمران خان ان کے لیے اتنی بڑی محنتیں کی گئی اور جا کے اقتدار میں لے آئے, اور پھر وہ کہاں پہنچ گیا. تو یہاں پاکستان میں یہ سائیکل رکتی نہیں ہے, چلتی رہی ہے. تو یہ اس پہ کوئی آدمی کانفیڈنٹ رکھ کرے کہ کل کیا ہوگا, مگر ہونا یہ چاہیے کہ عوام کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ عوام کا فیصلہ کیا ہے. جس دن ہم نے عوام کے فیصلے پہ اپنے سیاست کرنا شروع کی تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اس پر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. کوئی کچھ کرنا, آپ کا خیال یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو انہیں انتخابی نشان ضرور دینا چاہیے تھا تاکہ الیکشن جو ہیں وہ فیئر فری ہو سکے؟ اس پہ بات میں بالکل کلیئرلی کہہ دوں کہ جو اصل مسئلہ تھا کیس پلیٹ کرنے کا وہ ناکام رہے کورٹ کے آگے. ان لوگوں نے بہت بڑا مسٹیک کیا کہ ایک دن کے اندر اناؤنس کیا, ایک دن کے اندر کاغذ لیے, ایک دن کے اندر نامینیشن ہوا, ایک دن کے اوپر جانچ پڑتال ہوئی, ایک دن کے اندر الیکشن ہوا اور ایک دن کے اندر رزلٹ آ گیا. یہ امپاسبل ہے, اس طریقے سے الیکشن نہیں ہوتے. انٹرا پارٹی الیکشن کا بھی طریقہ ہوتا ہے, 10-12 دن کا ٹائم ہوتا ہے, فارم لینے کی تاریخ ہوتی ہے, پہلے تو ریٹرننگ آفیسر بنایا جاتا ہے, اس کے بعد فارم لینے کی ضرورت ہوتی ہے, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر الیکشن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جا کے فائنل الیکشن ہوتے ہیں. ہمارے الیکشن کا طریقہ کار تو یہ رہا, 10 سے 12 دن لگ جاتے ہیں. تو یہ پلیڈ کرنے میں, کیس کو چلانے میں ناکام ہو گیا. اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے, کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح رہا, مگر کیونکہ یہ پروو نہیں کر سکے تو کورٹ کیا کرے گی, کورٹ وہی کرے گی جو ان کے سامنے باتیں آئیں گی. لیکن سر یہ جو ابھی جے آئی ٹی بنی ہے اور تحقیقات کے لیے, اور اس سے پہلے ظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو معزز ججز ہیں ان کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ کمپین چل رہی ہے, وہ فیصلے کو نہیں کر رہے اور ڈسکس, وہ ججز کے کانڈکٹ کو ہے نا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس لیول پہ جانا چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو سینٹٹی ہے اسے پامال کر دیں؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کس لیول تک نہیں گئی ہے, تو اس لیے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. مگر یہ بات ضرور ہے کہ صرف ججز کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ جی آئی ٹی بنی ہے. جو کسی شریف آدمی کی عزت اچھالی جاتی ہے یا ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ بھی انکوائری ہونی چاہیے. ان کے اوپر بھی آنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ بھی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ہم اپریشیٹ کریں گے اگر ان کا رزلٹ صحیح آیا. اچھا, یہ شاہ صاحب فرمائیے گا کہ جب یہ الیکشن ہوں گے, اور آج کے دن تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بن جائے گی, لیکن انہیں ڈیفینیٹلی اتحادی چاہیے ہوں گے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان کے اتحاد میں آنے کے لیے تیار ہوگی؟ یہاں پہ میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہی سوال آپ کے پاس ہوگا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا, یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی اسے اتحادی اپنے ساتھ شامل کرنے پڑیں گے. یہ واحد الیکشن ہے جس میں پرائم منسٹر کا بھی پہلے پتہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایک اور پی ڈی ایم کا حصہ بننا پسند کرے گی الیکشن کے بعد؟ دیکھیں, پہلے تو رزلٹ آئے اور انشاءاللہ میں بڑے وثوق سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ بن گئے ہیں. بالکل نہیں بنے ہیں. آپ کو علم ہوگا الیکشن کے بعد کہ ریئل سٹوری کیا ہے اور ریئل ووٹ کیسے آیا ہے. ہاں, اس بات پہ میں آپ سے متفق ہوں کہ کوئی ایک پارٹی حکومت نہیں بنائے گی. یہ جوائنٹلی 2-3 پارٹیاں, کم سے کم 2-3 پارٹیاں آپس میں ملیں گی, تب جا کے یہ حکومت بنے گی, اور وہ حکومت بڑی کمزور حکومت ہوگی. گورنمنٹ کمزور ہوگی آپ کا خیال ہے؟ جی بالکل. جب جو اتحادی گورنمنٹ بنتی ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے, وہ بلیک میل ہوتی رہتی ہے. ہم نے تو دیکھے اتحاد میں کیا کیا ہمیں فیس کرنا پڑا.
मगर हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमने 2008 में इत्तेहादियों के साथ बनाया था हुकूमत, मगर हमने जितने टारगेट थे, NFC थे, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट थी, वो था, कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करना था, जो बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैलेंजेस थी, खैबर पख्तूनख्वा का नाम या गिलगित बल्तिस्तान का नाम नया देना बहुत बड़ी चैलेंजेस की बात थी, मगर हम लोग कर गए क्योंकि हम पॉलिटिशियन थे। हम समझते थे कि किस तरीके से अपने इत्तेहादियों के साथ चला जाता है। जो पॉलिटिशियन नहीं होते, सिर्फ हाथ भीख मंगे होते हैं, उनका तो यही हाल होगा कि वो ब्लैकमेल होते रहेंगे, इशारों पर चलते रहेंगे। अच्छा, लेकिन शायद ये जो इलेक्शन होंगे इसमें आज़ाद उम्मीदवार वो बड़ा मेन किरदार अदा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे जो टिकट होल्डर्स हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, और जब वो आज़ाद जीत जाएंगे तो उनके पास दो ऑप्शंस होंगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बना लें, या फिर वो IPP और परवेज खटक साहब के पास चले जाएं, और अगर वो उधर चले गए तो उनकी अक्सरियत हो जाएगी, अगर आपके पास आए तो आपकी अक्सरियत हो जाएगी। तो आप आज़ाद उम्मीदवारों को किस तरह देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन में? देखें, पहले तो जो आजाद उम्मीदवार PTI के आएंगे वो किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। छोटी पार्टी होगी, इसके पास 2 सीटें होंगी, जस्ट लाइक शेख रशीद, ऐसी पार्टी कोई होगी, उसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद वो जाके अपनी जो ख्वातीन की और मिनॉरिटी की अपनी सीट्स होंगी उसको क्लेम करेंगे। तो ये तो बिल्कुल खुली बात है, ऐसी बात नहीं है, आम ख्याली में नहीं रहना चाहिए कि वो जाएंगे पीपल्स पार्टी में या नून लीग में। वो सबसे बेहतर जो पोजीशन होगी वही होगी कि छोटी पार्टी में जाए और क्लेम अपना दाखिल करे स्पेशल सीट्स का। उसके बाद वो फैसला क्या करते हैं और वो अलग बात। तो मेन किरदार वही अदा करेंगे फिर उसके बाद जो भी करे जहां भी जाए, इसमें अभी क्या नाम मैं समझता हूँ काबिल वक्त होगा। और ये फरमाइए सर, ये जो पंजाब के अंदर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप लाहौर से बिलावल भुट्टो साहब लड़ रहे हैं, और MQM की तरफ से एतराज ये किया जा रहा है कि आप क्या ये कह सकते हैं कि हम लाहौर को कराची बना देंगे? तो इस पे MQM को बहुत ज्यादा एतराज है कि आप कराची में कुछ नहीं कर सके, अब लाहौर में जाके क्या करेंगे? कराची में हम अगर कुछ नहीं करते तो इतने बड़ी ताकत के साथ हम लोगों ने इलेक्शन कैसे जीती? कराची भी जीती, हैदराबाद भी जीती, सक्खर भी जीती, जितने शहर थे इलेक्शन बड़ी हैसियत से जीती। और अगर कराची के लिए कुछ किया होता तो MQM इलेक्शन में हिस्सा लेती। MQM का लोकल बॉडी में कोई नाम निशान भी नहीं, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सके, उनकी पोजीशन ये थी। जबकि कम से कम 8 मरतबा वो हुकूमत में रहे हैं, हिस्सा रहे हैं हुकूमत का, और हमेशा अपनी मर्जी की वज़ारतें मिली और अपनी मर्जी के फैसले भी करवाए। वो ये कह देना कि कराची में कुछ नहीं किया, कराची में बहुत कुछ हुआ, इसमें बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने किया है। अब पंजाब में लाहौर में हम इसलिए गए हैं कि लाहौर को हमने अपनी सियासत की वजह से हमने अकेला छोड़ दिया था, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब हम अपनी उसी जगह पे वापस जा रहे हैं जहाँ से हमने जन्म लिया था, जहाँ से पीपल्स पार्टी बनी थी, हम वहाँ लेते हैं। और इंशाल्लाह ये बात मैं जावेद भाई आपको बता दूं कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पंजाब में लोग वापस आ रहे हैं, और कोई मसला नहीं है इलेक्शन जीतना हारना अपनी बात पे है। अगर हम अपने चंबे गाड़ दिए और इंशाल्लाह पंजाब को एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी का गढ़ बना के देना है। और अगर आपको मौका मिल गया, इख्तियार में आए, तो आपकी पूरी ख्वाहिश होगी कि आप लाहौर को कराची बना दें? हम लाहौर है, कराची है, लाहौर है, लाहौर का तो एक अपना बिल्कुल ठीक है। जी शाह साहब, मगर लाहौर तो उसका अपनी रवायत है, अपने तरीके हैं, अपनी सियासत है, और लाहौर कराची नहीं बन सकता, क्योंकि कराची की सिचुएशन ही अलग है। वहाँ पठान भी रहते हैं, चिनोटी भी रहते हैं, और सिंधी भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, उर्दू बोलने वाले भी रहते हैं। वो मल्टी नेशनल सिटी है, पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान के लिए समझ लो कि जब आप कराची आते तो पाकिस्तान के सही जगह पे आए। तो लाहौर में वो प्रॉब्लम नहीं है तो कराची में प्रॉब्लम, इसलिए लाहौर का मसला हमारे लिए कोई बड़ा
اچھا سر یہ فرمائیے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ آج قبول ہو گیا عمر حمید صاحب، اور اس سے پہلے انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشنر نے کہا کہ وہ چھٹی پہ گیا ہوا، لیکن اب ان کا استعفیٰ بھی قبول ہو گیا، تو بغیر سیکرٹری کے یہ الیکشن ہوگا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بغیر سیکرٹری سے الیکشن پراپر کروا سکے گا؟ دیکھیں جاوید بھائی، بات یہ ہے کہ سچ بولو، ایک مرتبہ بولو۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، چھٹی پہ ہے، تو میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور مجھے پتا ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ استعفیٰ، تو انہوں نے کہا نہیں صحیح، ہمیں ذاتی طور پہ پتا ہے کہ وہ بیمار ہے، کسی شخص نے کہا، تو چلو، مگر کوئی اس کا فرق نہیں پڑے گا۔ فرق یہ پڑتا کہ الیکشن کمیشن کے 2 ممبر استعفیٰ دے دیتے یا چیئرمین الیکشن کمیشن استعفیٰ دیتا تو پھر نامکمل ہوتی، جب نامکمل ہوتی تو رزلٹ کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل ہے، سیکریٹری گورنمنٹ کی طرف سے اس میں ایڈیشنل سیکریٹری بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے ٹکٹ ہولڈر ایسے ہیں جن کو تیر کا نشان نہیں ملا، اسی الیکشن کمیشن نے دیا۔ دیکھیں جن حالات میں الیکشن کمیشن کام کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر وہ کام کر نہیں سکتی، مسائل سے الجھی ہوئی ہے، تو ہمیں الیکشن چاہیے۔ اب ہم کسی اور مسئلے میں نہیں پھنسنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں الیکشن، بس اور کچھ نہیں ہو۔ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن، کوئی بہانہ، کوئی اگر ہم ابھی کہنا شروع کر دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے اسی چیز کو لیں کہ خورشید عالم نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہ یقین ہے، وہ خود پہ یقین ہے، الیکشن کرو۔ اور اگر آپ کو انتخابی نشان نہیں بھی ملتا ساتھ آپ کے امیدواروں کو، پھر بھی آپ کا خیال یہ کہ الیکشن ہونے چاہیے اور وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے مختلف سائنس کے ساتھ الیکشن لڑنے؟ آپ کو یہ علم ہوگا کہ جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، مگر ہم نے دوسرا نشان لے کے، ہم نے بسم اللہ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے نام سے الیکشن لڑا، ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، اور ہم نے کہا کہ الیکشن ہونی چاہیے، بس بات ختم۔ اچھا یہ فرمائیے سر، شیخ رشید صاحب آپ کے پرانے دوست ہیں، وہ بھی آج گرفتار ہو گئے ہیں اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں جیل سے الیکشن لڑوں گا، تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں ہے الیکشن سے پہلے ان کو اس طرح گرفتار کر لینا اور پھر پورے حلقے کو شیخ رشید صاحب سے، بلکہ پورے راولپنڈی کو شیخ رشید صاحب سے محروم کر دینا؟ یہ تو بھائی راولپنڈی کے کسی گیٹ کے دوست ہیں، مت والے ہیں، تو میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ یہ پھر خود ہی کہتے تھے گیٹ نمبر فلانا میرے لیے کھل جاتا ہے، وہ کوئی جیل کا گیٹ کھل گیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو گیٹ کھلا نہیں ویسے شیخ صاحب یہ خود ہی کہتے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ان اداروں کا مسئلہ ہے، ان کو یہ ضرورت ہے، تو ہمیں پتہ نہیں ہے کون ان کو گرفتار کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کس وجہ سے کرتا ہے، ہمیں اس کا علم ہے۔ ہمیں علم ہے کہ الیکشن ہو رہی ہے، ہونے چاہیے۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا، اس وقت آپ اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے اور اس وقت آپ نے بہت زیادہ نیگوشیٹ کیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، پارلیمنٹ کو آپ نے بچایا بھی تھا، گورنمنٹ کو بھی بچایا تھا، تو آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی میجر غلطی وہی تھی جو 2014 میں انہوں نے کیا تھا اور اس کے بعد وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے گئے؟ عمران خان کا سب سے بڑی جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے پارلیمنٹ کو کبھی پارلیمنٹ نہیں سمجھا۔ وہ خود حکومت میں ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اس پارلیمنٹ میں سب چور بیٹھے، وہ بنے اپنے بھی کہہ دیتا تھا، کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے کے ساتھ اس کی نیگوسیشنز نہیں ہوئی، کسی ایشو پہ ڈسکس نہیں ہوا، جو کمٹمنٹ اس نے کی تھی پبلک کے ساتھ وہ بھی نہیں پوری کی، تو اس نے اپنی وجہ سے خود مار کھائی ہے۔ جب میں لیڈر آف اپوزیشن تھا تب بھی کبھی مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، اور شاہ محمود بیچ میں برج بنتا تھا، اور کبھی آئی کہتا تھا کہ شاہ صاحب آج خان تقریر کرے گا، میں نے کہا کرنے کوئی مسئلہ نہیں، مگر حکومت میں آنے کے بعد بھی اس کا رویہ یہی تھا۔ اس نے جتنی مار کھائی ہے وہ اپنی رویہ، شاہ صاحب آپ کا جی شاہ صاحب بات مکمل کیجیے۔ شاہ صاحب میں نے کہا اس نے جتنی مار کھائی ہے، نقصان کھایا ہے، پولیٹیکل لاس ہوا ہے، وہ اپنی رویے کی وجہ سے ہوا ہے، کہ رویہ جو تھا وہ پولیٹیکل نہیں تھا، نہ پولیٹیکل کبھی ہوگا۔
ٹھیک. اور آپ کی نظر میں فیوچر کیا ہے عمران خان صاحب کا؟ دیکھیں اگر وہ سیاستدان بن کے پاکستان میں سیاست کرے گا تو اس کا فیوچر ہے. اگر وہی طریقہ رہے گا کھلاڑی والا کہ بیٹ لے کے بچوں کے پیچھے بھاگو، وکٹ لے کے اٹھا کے بچوں کو مارو، وہی طریقہ رہا کہ وہ کھیل کا میدان ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے، تو پھر تو اس میں کوئی بھی چانس نہیں ہے. اگر یہ پولیٹیکل طریقہ اختیار کرتا ہے، پولیٹیکل وے ہوگا اس کا، تو پھر سمجھتا ہوں اس کا راستہ بہت اچھا ہوگا، اس کا چانس بہت اچھا ہو سکتا ہے. ٹھیک. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بار چھوٹی سی بریک لینی اور بریک کے بعد علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں علی محمد خان صاحب ہیں. NA23 مردان سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ڈالفن ان کا شناختی انتخابی نشان ہے اور یہ بہت پر امید ہیں کہ یہ اپنے حلقے سے جیتیں گے، اور میری دعائیں بھی ہیں کہ بہت اچھے نیک نیت انسان ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ برے وقت میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور نہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، نہ انہوں نے کوئی انٹرویو دیا، اور اس کے باوجود یہ اپنی پارٹی کے اندر موجود ہے. تو بڑی اچھی بات ہے. کریکٹر جو ہے وہ ہمیشہ سپریم ہونا چاہیے. تو علی محمد خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی اختلاف ہے بھی، لیکن اس کے باوجود میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں. علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا سر، یہ جو ججز کے خلاف مہم شروع ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ٹرولنگ ہو رہی ہے، اب JIT اس کے اوپر بن چکی ہے، تو ایک درخواست کی جا رہی ہے پارٹی سے کہ خود ہی ان ایلیمنٹس کو نکال کے اسٹیٹ کے حوالے کر دیں تاکہ پارٹی کے اوپر الزام نہ لگے. تو آپ خود یہ انیشیٹو کیوں نہیں لیتے؟ بہت شکریہ شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے تعریفی کلمات ادا کیے. ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جس نظریے کے ساتھ آپ ہوں اس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں، کیونکہ اللہ کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کسی کی نسبت سے عزت دیتا ہے تو اس کا پھر آپ پہ ایک قرض ہوتا ہے کہ آپ اس نسبت کا جو ہے قرض اتاریں. تو جو کچھ کیا میں نے کوئی کمال نہیں کیا، اس رب نے کروایا ہے کہ اگر 9 اپریل کی رات تھی یا جیل کے لمبے دن تو کوئی ایشو نہیں ہے، ملک کے لیے اور قربانی بھی دیں گے. دیکھیں جہاں تک چیف صاحب کا تعلق ہے، سپریم کورٹ کا تعلق ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف، میرے بہت سے دوست، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کی آزادی کے لیے ہم نے بہت قربانی بھی دی ہے اور ہم نے اسٹرگل کی ہے، ہم نے موومنٹ چلائی ہے سپریم کورٹ کے. اور جہاں تک چیف صاحب کا تعلق ہے، ان کے حوالے سے قاضی صاحب، قاضی فائز صاحب کی بات کر رہا ہوں. خان صاحب پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ ان سے ہمارا کوئی ذاتی کوئی رنجش کو نہیں ہے. باقی کسی بھی فیصلے پہ فیئر کامنٹ ہو سکتا ہے، جو ایک نارم ہے، پروسیجر ہے کسی بھی مہذب معاشرے میں. ہاں اگر کوئی ذاتیات پہ اترتا ہے، کوئی ذاتی اٹیک کرتا ہے کسی جج پہ یا کسی بھی شخصیت پہ، آپ پہ، مجھ پہ، تحریک انصاف اس کے حق میں نہیں ہے. تحریک انصاف کی طرف سے یہ کوئی ایسی کوئی ٹرولنگ، کوئی سسٹمیٹک، کوئی پارٹی کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. کسی کا اگر کوئی ریئیکشن آیا ہے، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل تحریک انصاف ہمیشہ احترام کا جو ہے وہ دامن کبھی آپ سے جانے نہ دے گی، نہ اس کی کسی کو اجازت دے گی. اگر کسی نے غلط کیا ہے، اس کا انفرادی فیل ہے، ایک غلط کام ہے. باقی فیصلے سے اختلاف کرنا ہر کسی کا جمہوری حق ہے، لیکن احترام کے پرائے کے اندر. ٹھیک. اچھا علی صاحب، آپ کی پارٹی میں اس وقت گروپنگ نظر آ رہی ہے. گو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے، لیکن اس کے بعد جو گروپنگ ہے وہ بڑی خوفناک ہے. اب سوال یہ کہ ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب ہیں جو جیل کے اندر بند ہیں، پھر گوہر خان صاحب ہیں اور ٹکٹس کچھ انہوں نے بھی دیے اپنی مرضی سے، پھر شیر افضل مروت صاحب کا گروپ بن گیا ہے، پھر اور وکلا کا گروپ بن گیا، پھر پرانے ورکرز جو ان کا گروپ بن گیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ڈویژن ہے یہ آپ کے الیکشن کو ڈیمیج کر دے؟ جی سر، دیکھیں کچھ تو چیزیں نیچرل ہونی ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا مجھے آپ اجازت دیجئے، تھوڑا سا ماضی میں آپ کو اگر لے کے جاؤں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بی بی شہید جب پاکستان آئی ہیں تو اس زمانے میں بھی سن 88 کی بات کر رہا ہوں، تو کچھ مسئلے مسائل بنے جو بھٹو صاحب کے دور کے ان کے سینئرز تھے، ان کے بیچ میں جو انکلز کی کہانی سنائی جاتی ہے، لیکن بہرحال شی اوور کیم، کیونکہ بڑی لیڈر تھی، انہوں نے ہینڈل کر لیا. میاں صاحب جب گئے ہیں ملک سے باہر 99 میں تو ان کو بھی ایشوز ہوئے، بلکہ بہت سی تو میں سمجھتا ہوں کہ 2/3 کی اکثریت میں سے 2/3 سے زیادہ بندے چلے گئے. کچھ لوگ تھے جاوید ہاشمی صاحب جیسے لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن ان کو جو نام ملا وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا. تو خان صاحب بڑے لیڈر ہیں، ان کے جیل میں جانے کے بعد کچھ نہ کچھ مسئلے ہونا فطری عمل ہے. لیکن میں یکسر چوئی صاحب اس رائے سے میں تاثر کو رد کرتا ہوں، میں ڈس ایگری کرتا ہوں. کوئی گروپنگ نہیں ہے، سب عمران خان صاحب کے حکم پہ کور کمیٹی کے ساتھ جو ہیں
وہ ان کے ساتھ بالکل کمیٹڈ ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں مضبوط. اتنی بڑی جماعت میں کچھ نہ کچھ ایشوز آنا جو ایک قدرتی فعل ہے اور وہ ہو سکتا ہے اتنی بڑی موومنٹ میں. لیکن سر اس میں ایشو یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب کے بیان آ رہے ہیں کہ مجھ سے ٹکٹس کے لیے پوچھا نہیں گیا تھا، ہمارے پاس رجسٹر نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کاغذ نہیں آئے تھے، ہمارے پاس لسٹ نہیں آئی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حامد رضا صاحب سے جو سنی اتحاد ہے ان کے ساتھ اتحاد کرنے کا کہا تھا، وہ نہیں ہو سکا. تو اب خان صاحب کی اپنی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے کہ ٹکٹ کے معاملے میں مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا. دوسرا اب گوہر خان صاحب کا ایک بہت بڑا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جو ڈیوٹی گوہر خان صاحب کو دی وہ اس میں مکمل فیل ہوئے. مثلا وہ مقدمے ہینڈل نہیں کر سکے عمران خان صاحب کے، وہ ٹکٹس ٹھیک طریقے سے نہیں دے سکے، وہ پارٹی نہیں بچا سکے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، میرا خیال ہے رانگ ایک کوئی ڈیسیژنز ہیں آپ کے جس کا نقصان ہو رہا ہے آپ کو. لیکن یہ جو مومنٹ جس طرح ایک بہت ہی جدوجہد کے پیک پہ آپ کوئی صحیح بھی فیصلے کرتے ہیں، کچھ آپ سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ دوبارہ میں کہوں گا فطری عمل ہے، یعنی کہ آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے. کس نے سوچا تھا کہ عمران خان صاحب چیئرمین شپ چھوڑیں گے؟ کس نے سوچا تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو الیکشن سے ہی باہر کر دیا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں یہ الیکشن ہے یا مذاق؟ تو اس طرح کے حالات میں کچھ ایشوز تو بن سکتے ہیں. لیکن ایک بار پھر میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی بات کور کمیٹی کے نالج میں نہیں آئی، یہ افواہیں ہیں. جو کچھ ہوا ہے عمران خان صاحب کی اجازت سے ہوا ہے. حالانکہ میں ٹکٹنگ کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، مجھے اس کی انٹرنل ورکنگ کا نہیں پتا کیونکہ میں اس میں نہیں بیٹھا، لیکن کور کمیٹی کا میں ممبر ہوں اور وہاں جتنی چیزیں ہوئی ہیں اس کی باقاعدہ انفارمیشن صرف نہ صرف بیرسٹر صاحب دیتے ہیں، گور صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، بلکہ اور بھی وکلاء حضرات جو وہاں جاتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں اور ہمارے وہ پنجوتا بردرز ہیں، اس کے لیے نعیم بیدر صاحب ہیں، پنجوتا صاحب انتظار پنجوتا ہیں، اور ہمارے دوست ہیں جو وہاں جاتے ہیں، کوسا صاحب ہیں. تو وہ چیزیں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر علیمہ آپا ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خان صاحب کو حکم کریں اس پہ عمل نہ ہو یا ان سے بالکل یکسر کچھ ہو. ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، وہ بڑے لیڈر ہیں، لیکن ڈفرینس آف اوپینین کوئی بھی کر سکتا ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. لیکن جو بات وہ کرتے ہیں وہ منوان اس کو بیرسٹر صاحب امپلیمنٹ کر. نمبر 1. نمبر 2 میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا وکلاء کی بڑی ان حالات میں وکلاء نے اپنی کوشش کی ہے. میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کچھ جگہوں پہ کمزوری ہوئی ہوگی، لیکن ان حالات میں جب آپ کے لوگوں کو چوئی صاحب آپ اس پہ بھی کبھی وی لاگ کریں نا، میں آپ کو بڑا دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا گیا، کاغذات چھینے گئے، سیکنڈ پروپوزل اٹھائے گئے، ہمارے لوگوں کو اب بھی پرچے ہیں. رات بھی کل ایشو یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی تھی، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ایک آپ نے اپنی الگ بار بنا لی ہے. پاکستان تحریک انصاف بار ایسوسیشن ہو گئی ہے کیونکہ پوری پارٹی آپ نے وکلا کے حوالے کر دی ہے، اور وکلا کے پاس 3 ٹاسک ہیں کہ انہوں نے مقدمے بھی لڑنے ہیں جو جس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر انہوں نے پارٹی کی آرگنائزیشن کو بھی ہینڈل کرنا ہے اور اس کے اندر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، تیسرا انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے جس کے لیے وہ حلقوں میں ٹائم نہیں دے پا رہے. تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے پوری پارٹی اٹھا کے وکلا کے حوالے کر دی اور وکلا جو ہے وہ اس وقت ڈائریکشن لیس ہو گئے اور وہ پریشان بھی ہیں اور ان کے چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی؟ چوئی صاحب میں پھر تھوڑا سا اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا. وکلاء نے مشکل وقت میں سہارا دیا. بڑا اختلاف کریں آپ سے میرا ہمیشہ فطری اختلاف بھی رہتا ہے، لیکن پھر احترام کا بھی رشتہ ہے. یہ بھی عجیب ہی رشتہ ہے آپ کا میرا. بہرحال میں سمجھتا ہوں ہم نے ہمیشہ 100 میں سے 99 باتوں پہ اختلاف کیا ہے 2013 سے مجھے یاد ہے. بہرحال آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیے جو مشکل میں ساتھ دے اس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، جو مشکل میں کھڑا رہے اس کو ایکنالج کرنا چاہیے. یہ وکیل ہی ہیں جنہوں نے بڑی ٹف فائٹ کی ہے. میں آپ کو دل سے کہتا ہوں اگر یہ وکیل نہ ہوتے، یہ کھڑے نہیں ہوئے، یہ نئے آئے ہیں سر. کھڑے آپ جیسے لوگ ہیں جو پرانے ورکر ہیں انہوں نے کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہ تو نئے آئے ہیں سر، موقع تھا، انہوں نے اپارچونٹی کا فائدہ اٹھایا. ان کو یہ نہیں کہیں کہ انہوں نے سٹینڈ کیا پارٹی کے لیے. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں بہت سے وکلاء نے جس طرح میرے جیسی کوئی سیاسی جی آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ میں آپ کو آج آپ کے پروگرام میں شاید پہلے میں نے بات نہیں کی. 7 میرے پہ گرفتاریاں ڈالی گئی. 7 دفعہ میں گرفتار ہوا. میرے 7 روپے کسی وکیل کو میں نے فیس نہیں دی. اسی طرح بے شمار ہمارے کارکنان جو ہے ان کو انہی لائرز نے سپورٹ کیا ہے. خان صاحب کے کیسز وہ لڑ رہے ہیں سارا کچھ. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ کی جو بڑی ڈیسیجن میکنگ ہے، سیکرٹری جنرل ہمارا ایک سیاسی آدمی ہے.
ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ایک سیاسی آدمی ہیں. کور کمیٹی میں علی محمد بیٹھا ہے, میں وکیل بھی ہوں لیکن بنیادی طور پہ ایک سیاسی آدمی ہوں. اسی کے ساتھ خیبر پختونخوا کے صدر علی امین خان گنڈاپور سیاسی آدمی ہیں. حماد اظہر صاحب بیرسٹر ہیں لیکن وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, سیاسی خاندان کے چشمہ چراغ ہے, وہ ایک سیاسی آدمی ہے. علیم عادل شیخ صاحب سیاسی آدمی ہیں. فیصلہ کن آج بھی سیاسی جماعت کے فیصلے سیاسی لوگ کریں, لیکن اس بیرسٹر صاحب اور کچھ اور وکلاء حضرات ذمہ داری ان کی بڑھ گئی ہے. لیکن بہرحال ہمارے اندر کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا شگاف ہے وہ جس کو شقاق بعید کہتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال میں اس بات کو ایکنالج کروں گا کہ اس وقت وکلاء حضرات زیادہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں نے بریک لینی ہے. یہ فرمائیے جو ٹکٹس کا فیصلہ ہوا, یہ ایک خان صاحب کا فیصلہ تھا, اور یہ کیا یہ فیصلہ 100% ٹھیک ہوا یا اس کے اندر بھی کوئی غلطیاں ہیں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے گا علی صاحب کہ کیا یہ ٹکٹس کا فیصلہ ٹھیک ہوا ہے, اور اگر یہ ٹھیک ہوا ہے تو اتنی کنفیوژن کیوں ہے پھر پارٹی کے اندر؟ دیکھیں, میں پہلے آپ کو عرض کیا چوئی صاحب کہ میں ٹکٹنگ کمیٹی کا میں ممبر نہیں ہوں, لیکن کور کمیٹی کا ممبر ہونے کی وجہ سے آپ کو کچھ انفارمیشن بہرحال ہوتی ہے. اب تو بہت سی چیزیں ٹکٹس آ گئے ہیں سامنے کہ کون ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے روم فار امپروومنٹ. کچھ چیزوں میں ریویو ہونا ہے اور اس کے لیے ریویو کمیٹی بھی بیٹھی ہے. کچھ ٹکٹ شاید وہ ریویو ہوں, کچھ چینج ہوں, لیکن میجورٹی جو ہے وہ وہی رہیں گے. آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ 100% کون سے ریویو ہو سکتا ہے؟ کچھ چیزوں میں چینج ہوگا. میرے خیال میں پنجاب سائڈ پہ زیادہ ہونا ہے, کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پنجاب کی زیادہ لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں ہی ہے. حماد صاحب بھی جو ہیں ان کو بھی مسئلے مسائل ہیں, حافظ فرد صاحب کو مسئلے مسائل ہیں, جاچوئی صاحب جیل میں ہیں, جو ہیں ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, میاں محمود رشید صاحب, ساری ہماری لیڈرشپ آپ کو پتہ ہے حسین ہے. تو کچھ ایشوز وہاں پہ آئے ہیں. پنجاب میں چینج ہوں گے تھوڑے بہت. خیبر پختونخوا میں سمجھتا ہوں میجورٹی سسٹین کرے گی, کیونکہ سر پنجاب کے اندر بہت کمپلینز ہیں. مثلا فیصل آباد میں, جڑاوالا میں, اس سائیڈ پہ کمپلینز ہیں کہ کچھ لوگوں نے پیسے پکڑے ہیں باقاعدہ ٹکٹس کے لیے, اور اس پہ بہت سارے لوگ کچھ ایویڈنس دے رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ٹکٹیں بکی ہیں باقاعدہ. دیکھیں, اس طرح کی چیزیں تو ہمیشہ الیکشنوں میں ہوتی ہیں. اصل میں چوئی صاحب جس جماعت کا ٹکٹ کامیابی کی ضمانت ہو اس پہ رش بھی بڑا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کھڑکی تو ہفتہ ادھر ہی ہوتی ہے, جو فلم چل رہی ہوتی ہے, جو ڈبہ پیک ہوتی ہے کہ پیپل پارٹی نون لیگ کی طرح, ادھر تو قبرستان جیسی خاموشی ہے. آپ کیوں میرے سے کیوں ایسی باتیں کراتے ہیں کہ پہلے ہی جو ہے بہت سے لوگ میرے سے ناراض ہیں. اچھا, ایسا نہیں فرمائیے شیر افسر مروت صاحب کا کیا ایشو ہے؟ لکی مروت سے وہ الیکشن ہی لڑنا چاہتے, پشاور میں وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, پشاور میں ان کو ٹکٹ نہیں ملا. لکی مروت وہ جانا نہیں چاہتے. کبھی وہ صدر کے خلاف کوئی فرما دیتے ہیں, کبھی وہ رؤف حسن صاحب کے بارے میں فرما دیتے ہیں, کبھی شعیب شاہین صاحب سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی ایشو کیا ہے ان کا؟ پارٹی ان کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی؟ میرے خیال میں جو ہے شیر افضل صاحب تو لڑ رہے ہیں وہاں سے, لکی مروت سے میرے خیال میں لڑ رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ اگریسو بھی ہوتے ہیں. ہمارا بھائی ہے بڑا, اور اس نے بڑا اچھا کردار بھی ادا کیا ہے. باقی پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں, میرے لیے مناسب نہیں ہے میں آن کیمرہ بیٹھ کے کس پارٹی میں اندر کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے. لیکن عمران خان صاحب کے ویژن پہ سب ایک ہیں, چاہے وہ مروت صاحب ہوں, چاہے کوئی اور ہمارے عہدیدار ہوں. پی ٹی آئی کے نظریے پہ خان صاحب پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن یہ واقعی صدر صاحب کے خلاف ہے عمران خان صاحب, اور انہوں نے کہا اس کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں دینا, اور یہ رانگ نمبر ہے. اور پھر رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے غدار ہیں, وہ اپنے بھائی کو سرو کر رہے ہیں, پارٹی کو نہیں کر رہے. یہ شیر افضل مروت صاحب روزانہ کی بنیاد پہ الزام لگا رہے ہیں. سر دیکھیں, میرا مروت صاحب سے احترام کا رشتہ ہے, میں چاہوں گا ان کے متعلق سوال وہی جواب دیں. صرف اتنا میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر الوی صاحب کے لیے کہ میں مردان سے 22 صدر چل کے 2012 کی 13 کی بات کروں چوئی صاحب, جب میں ابھی پہلی بار بھی MNA نہیں بنا تھا. مقابلہ تھا جنرل سیکرٹری پہ محترم عارف علوی صاحب کا اور محترم پرویز خان خٹک صاحب کا. خٹک صاحب میرے قبیلے کے بھی ہیں, میں بھی ویسے خٹک ہوں. میں قبیلے زیادہ میں اس طرح لکھتا نہیں ہوں, کیونکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے اس بات پہ عمل کرتا ہوں جو نے فرمایا تھا کہ یہ صرف پہچان کے لیے, فخر کی بات صرف تقویٰ ہے. کیونکہ بہرحال قبیلہ میرا خٹک صاحب کا ایک ہے. میں نے خٹک صاحب کو چھوڑ کے 2013 میں ایک ینگ نوجوان ورکر جو MNA بھی نہیں تھا, میں نے کراچی سے آئے ہوئے الوی صاحب کو ووٹ کیا تھا لاہور ایوان اقبال میں 22 ضلعی صدر مردان. کیوں
کیونکہ مجھے علوی صاحب نظریے پہ زیادہ نزدیک لگے تھے عمران خان صاحب کے. ان کے ساتھ پھر میں نے کام کیا ہے اپوزیشن میں بھی, اور ایز اے صدر جب وہ تھے, ایز اے پارلیمنٹری افیئرز ان کے پاس میرا آنا جانا رہتا تھا. میں نے ان کو عمران خان صاحب کے نظریے کا محافظ پایا ہے, لیکن جتنی ایکسپیکٹیشن تھی شاید ان کی عہدے کی ذمہ داری ایسی تھی کہ اس میں زیادہ پارٹیزن وہ نہیں بن سکتے تھے, کیونکہ وہ بہر صدر مملکت پورے ریاست کا ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب سے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کی کمٹمنٹ میں کوئی دو رائے نہیں ہے. باقی جہاں تک مروت صاحب کی رائے ہے, دیکھیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میرے بھی قابل احترام ہے, مشکل وقت میں پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی ذات کے حوالے سے کچھ سوال ہو, مناسب ہوگا وہ ان سے پوچھا جائے. ٹھیک. اچھا سر, یہ کیونکہ اب آپ سب لوگ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جب آپ لوگ جیت جائیں گے تو اس کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف میں رہیں گے, یا بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ساری پناہ گاہیں ہیں وہ وہاں پہ شفٹ ہو سکتے ہیں؟ مثلا آج سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب سے جیتنے والے میکسیمم لوگ جو ہوں گے وہ آئی پی پی چلے جائیں گے, اور خیبر پختونخوا سے جیتنے والے فوری طور پہ کھٹک صاحب کے پاس, پرویز کھٹک صاحب کی پارٹی میں چلے جائیں گے. چوہدری صاحب دیکھیں, دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے جانا ہے, آپ اس کو کچھ بھی کر دیں وہ چلا جائے گا, اور جس نے نہیں جانا نا اس کو آپ جیلوں میں رکھیں, چکیوں میں رکھیں, ڈیتھ سیل میں رکھیں, اس کو آپ جو بھی کرے اس کو 7 بار گرفتار کرے, وہ خان نظری کے ساتھ وہ کھڑا رہے گا. کل کو اگر میں یہ کہوں کہ آدھی سے زیادہ مسلم لیگ نون ہمارے پاس آ رہی ہے, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ نہ ہے؟ یہ ایسی کنجیکچرز ہیں, یہ خیالی پلاؤ ہے, پکانے دیں. انشاءاللہ ملنگ کی بات یاد رکھیے گا, 9 اپریل 2022 میرا لیڈر پھر آئے گا, 2/3 سے آئے گا, اللہ کے کرم سے آئے گا. اور عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم پاکستان, ان کے نام کی وہ چٹھی جو ان کی کرسی کے آگے لگی ہوتی تھی آج بھی یہاں میرے اسٹڈی روم میں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک. دیکھیں سر, مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی لاٹ ہے اس میں میکسیمم لوگ ایسے لوگ ہیں جو اپنی اپارچونٹی تلاش کرتے رہتے ہیں. تو الیکشن کے بعد کیونکہ آپ کے سارے امیدوار آزاد ہوں گے تو ان کے پاس 2 پناہ گاہیں ہوں گے, ایک تو آئی پی پیز اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر خیبر پختونخوا میں پرویز کھٹک صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب بہت زیادہ سیاسی طور پہ فنکار شخص ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ وہ ساری کی ساری آپ کی پارٹی لپیٹ کے یہاں گورنمنٹ بنا لے. دیکھیں, نظریے پہ لڑنے کے لیے ایک ہی کافی ہوتا ہے. ہمارے وہ پشتوں میں کہتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دوں گا کہ دشمار سڑی پکار دی, خدا کار سڑی پکار دی. بندے کم ہی ہوں لیکن کام کیوں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, انشاءاللہ ٹکٹیں کوشش کی گئی ہے, دیکھ بھال کے دی گئی ہیں. خان صاحب کے نظریے کے ساتھی خان کے ساتھ رہیں گے. بہرحال یہ ایک تحریک ہے, تحریک میں لوگ آتے بھی رہتے ہیں, جاتے بھی رہتے ہیں, تحریک چلتی رہتی ہے, تحریک میں چلنا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے بچاؤ کی, پاکستان کو واپس اپنے نشاط ثانیہ پہ لانے کی تحریک ہے پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہو علی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب علی مان صاحب ہمارے ساتھ تھے, NA23 مردان سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ڈالفن ان کا انتخابی نشان ہے, اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ گھر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.